बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीवाज न्यूज़ पर खुश आमदीद। मैं हूँ ताज मोहम्मद जान। बहुत ही अहम मौज़ूआत, आइनी अदालत मंजूर नामुमकिन, सुप्रीम कोर्ट ही के 5 फाजिल जज साहिबान पर एक स्पेशल आइनी बेंच बनाया जाए जो आइनी मुकदमात को सुनेगा। इस पर बात करेंगे, ये किसने कहा और कैसे मुमकिन है। इसके अलावा 12 से 16 तक एमरजेंसी और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, ये कहाँ पर किया गया है, इसकी तफसील थोड़ी सी जो ना अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा आइनी तरामीम, सारा जोड़ तोड़ डेवलपमेंट अपनी जगह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मगर यके किंग और दले संभाल कर रखे हुए हैं। ये कौन से यके दले, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा अफवाह साज फैक्ट्रियाँ सरगर्म अमल, ये भी बड़ा अहम मौजू है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा फैसल करीम कुंडी गवर्नर KPK वो चीफ मिनिस्टर के साथ एक टेबल पर बिल आखिर बैठ गए हैं। ना सिर्फ ये दो बल्कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी उसी टेबल पर चीफ मिनिस्टर KPK के साथ मौजूद हैं। ये क्या मामला है, इन सारे मौज़ूआत पर तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा, मैं आपको तफसील से आगाह करूँगा। देखते रहिएगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। लेकिन इन ख़बरों की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है, बीवाज न्यूज़ सच के साथ खड़ा है, आप भी इस सच का साथ दें, हमारा साथ दें। बीवाज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाकर इस अम्र को यकीनी बनाएं कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ख़बरों की तफसील मैंने आपको बताया जी। आइनी अदालत नामंजूर नामुमकिन, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, जिनको आपने देखा 2-3 दिन पहले ऐवान सदर में वो सदर आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में बैठे हुए थे। दीगर भी हुकूमती ज़ोमा उस इजलास में या उस मीटिंग में मौजूद थे और तासुर ये दिया जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत की आइनी तरामीम जो हैं उनकी हमायत जो ना करने जा रहे हैं, या वो राज़ी हो चुके हैं कि हुकूमत जो तरामीम करवाएगी पार्लियामेंट से, मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ होंगे। लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी होगी, आपने सुन भी ली होगी, लेकिन मैं थोड़ी सी तफसील आपको इसकी बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हामी भरी है, हुकूमत से कहा जी कि वो आपके हुकूमत के साथ यानी चलने के लिए तैयार हैं इस आइनी तरमीम के हवाले से। अब उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा जी कि आइनी अदालत जो है, अलग से नई आइनी अदालत जिसके हवाले से बड़े ज़ोर शोर के साथ हुकूमत कोशिशें कर रही है और उसका प्रचार कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी इसकी हमायत में बोल रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि इस नई आइनी अदालत की कतन कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई गुंजाइश है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो तजवीज़ दी है वो ये है कि मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के 5 फाजिल जज साहिबान जो हैं उनको मखसूस कर दिया जाए, यानी उन 5 जजों का एक बेंच तश्कील दिया जाए, खुसूसी बेंच उसको कहा जाए। और ये बेंच सिर्फ मखसूस हो उन मुकदमात को सुनने के हवाले से जिनका ताल्लुक़ आइन से हो, या उसको आप आइनी जो बेंच है वो कह सकते हैं। तो ये इस तरह की तजवीज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दी है। अब इस तजवीज़ पर अभी तक चूँकि ये खुलकर सामने नहीं आई और जो आइनी तरामीम हुकूमत के पास हैं, जो मुसव्वदा हुकूमत के पास है, वो भी अभी तक उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। और मौलाना फजलुर रहमान साहब और वकला तंजीमें जो हैं वो ख़ास तौर पे मुतालबा कर रही हैं हुकूमत से कि ये जो आइनी तरमीम आप करने जा रहे हैं इसको पब्लिक करें, आवाम के सामने रखें, आवाम इसको देखें, आवाम के नुमाइंदे जो हैं, हकीकी नुमाइंदे वो देखें, वकला जो हैं, कानूनी माहिरीन जो हैं वो देखें कि इसमें क्या कम्प्लिकेशंस हैं। और ये जो आइनी तरामीम है अगर ये हो जाती हैं तो इनके जो ना हमारे मुस्तकबिल पर क्या असरात पड़ेंगे, या इनमें क्या तब्दीली लाजमी होनी चाहिए, इस पर जो ना खुलकर डिस्कस होना चाहिए पार्लियामेंट में पेश करने से पहले। लेकिन मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि जब हुकूमत ये बिल जो है आइनी तरामीम का ये पेश करेगी उससे पहले ही उसको एक बहुत बड़ी रुकावट जो है उसका भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन बात हो रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये जो तजवीज़ पेश की है जी कि 5 रुकनी आइनी बेंच जो है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है उसी में से बनाया जाए, इस सुप्रीम कोर्ट को सुपरसीड ना किया जाए या इसके ऊपर कोई आइनी अदालत बनाकर ना बिठाई जाए, बल्कि इसी बेंच में से 5 रुकनी बेंच को मखसूस कर दिया जाए सिर्फ आइनी जो मुकदमात हैं उनकी सुनवाई के लिए। और अगर ज़रूरी हो तो फिर बाकी जो मुकदमात हैं जिनकी ज़ाहिर तादाद बहुत ज़्यादा है, अवामी जो
کیسز ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، وہ نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ لوور کورٹس میں بھی. تو انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ میں جو کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں عوام کے مفادات سے متعلقہ جو ہیں ان کو اگر جلد نپٹانا ہے، سننا ہے، تو اس کے لیے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی تعداد اگر بڑھانی پڑے تو وہ بھی بڑھائی جا سکتی ہے، ان کو 25 تک جو نا اس تعداد کو لے جایا جا سکتا ہے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک تجویز تھی. اب اس پر کام ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کے علاوہ بڑی وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ حکومت کی جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کی مخالفت کر رہی ہیں، اور پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا وہ کیوں حمایت کر رہے ہیں اس آئینی ترمیم کی. یہ ایک بڑا سوال ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے قانونی ماہرین کے سرکلز میں، اور وکلا جو ہیں خاص طور پہ بار ایسوسی ایشنز جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو زرداری مختلف جگہوں پر بار ایسوسی ایشنز کے اجلاسات ہیں، وہاں پر جا کر وہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے نا راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وکلا جو ہیں ان کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی کہ یہ فوری طور پر اس وقت جو ہے نا اچانک ہمارے سامنے نہیں آئی اس طرح کی کوئی تجویز، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کافی عرصہ سے اس کی جو ہے نا حمایت کر رہی ہے، اور اس طرح کا جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ اس طرح کی ایک آئینی عدالت بننی چاہیے. لیکن وکلا جو ہے نا ان سے وہ سوال کر رہے ہیں. وہ سوال کیا ہیں کہ بے شک پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی پہلے سے جو نا پاکستان پیپلز پارٹی اس پر کام کر رہی تھی اور اس کی منشا تھی، مرضی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ آئینی عدالت جو نا وہ الگ سے بنے. لیکن سوال ان پر یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس مخصوص وقت میں جب کہ اس آئینی ترمیم کو صرف ایک جو نا معاملہ ہے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، ملک بھر میں جتنے بھی وکلا ہیں، سیاستدان ہیں، وہ چاہے حکومتی ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، حکومت کے اپنے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے پبلکلی تو یہ بات نہیں کرتے، لیکن وہ جب نجی محفلوں میں خود بیٹھتے ہیں تو ان کی زبان پر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایک تو چیف جسٹس جو ہیں موجودہ قاضی فائز عیسیٰ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، اور اس ایکسٹینشن کا نتیجہ وہ آپ کو سارا پتہ ہے کہ وہ ایکسٹینشن کیوں ضروری ہے. اگر قاضی فائز عیسیٰ ہی چیف جسٹس رہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو رہنما ہیں وہ خاص طور پہ اس پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، اور وکلا جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے نا عمران خان پر مقدمات جو ہے نا بنانا اور ان کو زیادہ دیر تک جو ہے نا جیل میں رکھنا اس کا مقصد ہے. وہ جب تک جو موجودہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے وہ موجود نہیں ہوں گے تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو اب بلاول بھٹو زرداری پر جو ہے نا سوال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اٹھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا. وہ اسی وقت جو ہے نا آئینی عدالت جو ہے اس کو الگ سے بنانے کے لیے کیوں سرگرم عمل ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. اس سے بہرحال یہ اس کا جواب بہتر طور پر بلاول بھٹو زرداری ہی دے سکتے ہیں اور انہی سے پوچھا جانا چاہیے. اچھا جی، دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمرجنسی یا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے یا یہ کرفیو یا ایمرجنسی نافذ ہونے والی ہے. اس کا جی ہاں، یہ آپ ہماری سکرین پر ایک جو نا دیکھ رہے ہوں گے شورٹی بانڈ جو ہے نا اس کا شاٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس میں یہ ہم نے حاصل کیا راول پنڈی تھانہ ریس کورس ہے، وہاں سے جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ تمام دکانداروں سے جو نا شورٹی لے رہے ہیں کہ وہ 12 تاریخ سے لے کر 16 تاریخ تک 12 13 14 15 16 یہ 5 دن بنتے ہیں. ان 5 دنوں میں اپنا کاروبار، وہ چاہے ہوٹل ہے، شادی ہال ہے یا کوئی اور ان کا کاروبار ہے، وہ مکمل طور پر بند رکھیں گے. اور وہ یہ اس بانڈ پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر دستخط کر کے ان کا نام بھی ہے، شناختی کارڈ بھی ہے، ولدیت بھی ہے اور ان کے غالباً کاروبار کا نام بھی اس میں شامل ہوگا. وہ اس جو شورٹی بانڈ ان سے لیا جا رہا ہے اس کے تحت وہ اپنا کاروبار بند رکھیں گے اور اس کی قطعاً کسی صورت بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے. گویا کہ یہ ایک ایمرجنسی یا کرفیو جیسی صورتحال ہوگی کہ جس دوران جو ہے نا 5 دن کے دوران کوئی شہری جو ہے وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکے گا، روزگار نہیں کما سکے گا. اب ان حالات میں سوال یہ اٹھتا ہے اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے اور لوگوں سے یہ شورٹی لی جاتی ہے کہ وہ کوئی کاروبار نہیں کریں گے تو اس کی کیا کمپلیکیشنز ہوں گی اور اس کے کتنے پہلو جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے، لوگ کس طرح متاثر ہوں گے. ایک تو یہ دکاندار جن سے شورٹی لی جا رہی ہے کہ وہ اپنا کاروبار بند رکھیں گے، یہ ظاہر ہے وہاں پہ ہوٹل بھی ہیں، ریسٹورنٹس بھی ہیں، شادی ہال بھی ہیں،
تو ان کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں، ملازمین ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ہوٹلوں میں، شادی ہالوں میں، ان کو ڈیلی ویجز پر جو نا ڈیلی ویجز کے مطابق تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کی اجرت دی جاتی ہے، وہ دیہڑ لگاتے ہیں تو شام کو اپنے بچوں کو روزی روٹی جو بھی میسر ہو وہ فراہم کرتے ہیں۔ تو ایک تو وہ لوگ جو براہ راست اس کاروبار سے وابستہ ہیں یا جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ مالک ہیں یا وہاں پہ ملازمت کرتے ہیں روزانہ اجرت پر، ان کا کیا بنے گا؟ ان کو یہ 5 دن تک جو ہے نا روزگار سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پھر دیہڑی دار جو مزدور ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس سے متاثر ہوں گے، ان کو کوئی کام کاج نہیں ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دیہڑی دار مزدور جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر دیہڑ لگاتا ہے اور شام کو اس کو جو پیسے ملتے ہیں ان پیسوں سے وہ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کوئی لے کر گھر جاتا ہے، دودھ لے کر جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں 12 سے 16 تک اگر یہ پابندی لگتی ہے کاروباری سرگرمیوں پر، تو ان مزدوروں کو کیا بنے گا؟ جبکہ وہ ایک دن کی چھٹی جو نا وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ 5 کنزیکٹیو اکٹھے 5 دن جو ہے مسلسل فارغ ان کو گھروں میں بیٹھنا ہوگا اگر اس پر پوری طرح عمل درآمد ہوتا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف راولپنڈی کا ایک ایریا ہے، ریس کورس کا علاقہ ہے، یہ ظاہر ہے پورے راولپنڈی میں جو اسلام آباد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں علاقے، وہاں پر یہ چیز لاگو ہوگی۔ یہ چھوٹی بانڈ وہاں کے دکانداروں سے اور کاروبار کرنے والوں سے لیا جائے گا۔ یہ تو راولپنڈی کی صورتحال ہے۔ اب آئی ایم ناٹ شیور، مجھے نہیں پتہ کہ اسی طرح کی صورتحال دیگر شہروں میں بھی ہے یا نہیں ہے، ابھی اس کی کوئی ہمارے پاس خبر نہیں ہے۔ یہ جب کوئی اس طرح کی اگر خبر آئے گی تو ہم اپنے ناظرین کو اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ اچھا جی، اگلی جو ہماری خبر تھی، آئینی ترامیم سارا جوڑ توڑ ڈیولپمنٹ اپنی جگہ پاکستان تحریک انصاف نے مگر کنگ، یکے اور دہلے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کون سے دہلے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ابتدائی لائنوں میں نے آپ کو بتایا کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو نا وہ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو نا وہ بھی سرگرم عمل ہیں، اور حکومت کی بھی پوری کوشش ہے کہ وہ ان آئینی ترامیم کو کسی نہ کسی طرح پارلیمنٹ سے منظور کروا لے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ابھی تک اس پر صرف محض بیان بازی جو نا اس کی ہو رہی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے اس کی ملاقاتیں، چند ملاقاتیں، لیکن ان کی کوئی آؤٹ پٹ ہمارے سامنے نہیں تھی۔ اب جو ہے باخبر حلقے جو ہے نا، باخبر ذرائع جو ہے نا میڈیا سے وابستہ، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان آئینی ترامیم کو پیش کرنے سے ایک آدھ دن پہلے جو ہے نا وہ اپنے چھپے ہوئے کنگ، یکے یا دہلے جو ہے نا وہ استعمال کرے گی۔ وہ کیا ہیں کہ وہ پرائم منسٹر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ہے نا لوور ہاؤس میں بھی اور اپر ہاؤس میں بھی تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے۔ تو یہ اگر پاکستان تحریک انصاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آتی ہے تو اس پر پھر آپ کو پتہ ہے کہ ووٹنگ ہوتی ہے، اس عمل میں بھی کافی دن گزر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سارا ٹائم گیم ہے، ٹائم کا ایک گیم ہے، وقت کی ایک جو نا گیم ہے۔ یہ اگر وقت سے باہر نکل گیا 25 اکتوبر کے بعد، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ 25 اکتوبر کو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک حکومت کے لیے نا بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کی اور بھی کافی ساری جہتیں ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس وقت چونکہ قلیل ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ تمام پہلو جو ہے نا اس کے کور نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی آئینی ترامیم کے حوالے سے جو نا ان کو روکنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک چھپا ہوا کارڈ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ افواہ ساز فیکٹریاں خبریں پھیلانے میں سرگرم عمل، یہ خاص طور پر میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز جو ہیں آفیشلز، وہاں پہ خبر دی جاتی ہے، علی امین گنڈا پور ہوں، شیر افضل مروت ہوں، یا بیرسٹر گوہر ہوں، یا دیگر جتنی بھی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یا کسی اور حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مفادات کے حوالے سے کوئی خبریں ایسی جو نا ایک دم جو نا ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ دھماکہ قسم کی خبریں، ساتھ ہی پھر 1 یا 2 منٹ نہیں گزرتے ساتھ ہی ان کی تردید آ جاتی ہے۔ لیکن اسی تردید پر بحث نہیں ہوتی، آگے 2 منٹ نہیں گزرنے پاتے کہ پھر جو نا انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے، وہاں سے پھر اعلان ہوتا ہے نہیں جی وہ ہماری پہلی والی جو اطلاع ہے وہ درست تھی،
اس کی تردید جو کی گئی تھی وہ غلط تھی، وہ نہیں، وہ ہم جو نا اس کی ایک تردید کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ایک جو نا افواہ ساز فیکٹریاں جو نا وہ ودن پاکستان تحریک انصاف، اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا سوشل میڈیا چلانے والی جو ٹیم ہے یا ان کے جو ترجمان ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو افواہیں پھیلاتے ہیں، وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کے مفاد کے خلاف ہوں یا حکومت کے مفاد کے خلاف ہوں یا کسی کے بھی مفاد کے خلاف ہوں، وہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، پھر ان کی تردید کرتے ہیں، پھر ان کی تصدیق کرتے ہیں اور عوام کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ تو اس طرح یہ افواہ ساز فیکٹریاں جو ہیں ان کو بند ہونا چاہیے اور ان کا کلا کما کیا جانا چاہیے۔ یہ کون سے عناصر ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ سی ایم کے پی کے جو ہے نا ان کی جانب سے بیرسٹر سیف کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے نا باقاعدہ طور پر دکھایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل جو ایک واٹس ایپ پہ ان کا وہ ایک پلیٹ فارم ہے اس پہ بھی، اور دیگر جو ان کے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں پہ دکھایا گیا کہ علی امین گنڈا پور کے دستخط جو ہیں ان دستخطوں سے صوبہ کے پی کے جو آفیشیل ان کے یہ جو اطلاعات کے انچارج ہیں بیرسٹر سیف، ان کو عہدے سے الگ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ بھی اس میں لکھی گئی ہے کہ انہوں نے غلط خبر چلائی یا بغیر تصدیق کے یا سی ایم کی منظوری کے بغیر جو نا اطلاع کو آگے فارورڈ کیا، تو اس پر ایکشن لیتے ہوئے سی ایم نے جو ہے نا ان کو اپنے عہدے سے الگ کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اس کی تردید آ گئی، نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، علی امین گنڈا پور نے بیرسٹر سیف کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ تو یہ ایک ایمبیرسنگ صورتحال ہوتی ہے۔ ایسے میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلکہ دیگر جو لوگ ہیں وہ چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو تو ان کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو افواہیں ہیں وہ نہ پھیلائی جائیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو انشور کرنا چاہیے کہ اس کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں پر جو اطلاعات پبلک کی جاتی ہیں یا شیئر کی جاتی ہیں عوام کے ساتھ، وہ صحیح ہوں، درست ہوں، ان میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا انشور کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا ہاؤس جو اسلام آباد کا سیل کیا گیا تھا اس کو کھولنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے جب سی ڈی اے کی جانب سے کے پی کے ہاؤس کو سیل کیا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ رٹ دائر کی تھی اور اس کو چیلنج کیا تھا۔ آج پھر فاضل عدالت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس نے چیئرمین سی ڈی اے اور دیگر جو افسران ہیں اس میں آئی جی بھی اسلام آباد کے وہ بھی شامل ہیں اور چیف سیکرٹری وہ بھی شامل ہیں، ان سے جو نا ان کو بلایا وہاں پہ، اور بالآخر جو نا اس کی سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کا کے پی ہاؤس جو ہے اس کو فوری طور پر ڈی سیل کیا جائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ سب سے اہم خبر ہے، سب سے پہلے مجھے بتانی چاہیے تھی، شیئر کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے چیف منسٹر ہاؤس کے پی کے میں، وہاں پہ علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں یہ گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے، جس کے لیے پہلے یہ بتایا گیا کہ جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے علی امین گنڈا پور، انہوں نے فون کیا فیصل کریم کنڈی جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو فون کیا انہوں نے دعوت دی ہے ان کو کہ وہ بھی اس گرینڈ جرگہ جو ہے اس میں شرکت کریں۔ اس کے بعد پھر خبر یہ آئی کہ فوری طور پر فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ اسلام آباد میں تھے، اسلام آباد سے انہوں نے رش کیا پشاور، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس جرگے میں شرکت کریں۔ نہ صرف فیصل کریم کنڈی بلکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ بھی پشاور روانہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت تازہ ترین جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گرینڈ جرگہ جو ہے پشاور میں شروع ہو چکا ہے، چیف منسٹر ہاؤس میں علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں یہ جرگہ ہو رہا ہے۔ اس جرگے میں فیصل کریم کنڈی جو ہیں گورنر خیبر پختونخوا کے وہ بھی اس میں شریک ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب وہ بھی اس گرینڈ جرگے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگ ہیں، ایمل ولی صاحب ہیں، محسن داوڑ ہیں، اور بھی کافی سارے بڑے بڑے نام ہیں جو اس جرگے میں شامل ہیں۔ ابھی تک یہ اجلاس جاری ہے، گرینڈ جرگہ جو نا یہ جاری ہے،
اور اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے بھی بڑی شخصیات اس میں شامل ہیں اور دیگر جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی اس جرگے میں شامل ہیں. اب جب یہ جرگہ ختم ہوگا اس کا کوئی مشترکہ اعلامیہ یا کوئی مشترکہ اعلان جو ہے وہ جاری ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اس جرگے کی کارروائی کیا ہوئی ہے, اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے, کس نے کیا کہا ہے. یہ جب جرگہ ختم ہوگا اس کے بعد کوئی پریس بریفنگ کسی جانب سے اگر سنیں گے وہ سامنے آئے گی تو اس کے بعد ہی جو نا ہم کوئی دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد ہی پھر کوئی رائے قائم کی جا سکے گی. تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. دیکھتے رہیے بی واچ نیوز. جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.